बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी और मुज़ाकरात के हवाले से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली सूरत हाल को लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल था जनवा के अंदर, वो मुज़ाकराती अमल तकरीबन 18 घंटे जारी रखने के बाद वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद जो वफूद हैं वो अपने अपने मुल्कों को वापस रवाना हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है जो टेक्निकल टीमें हैं, मुख्तलिफ वर्किंग कमेटियाँ हैं, वो मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। कोई इकनॉमी के ऊपर बात कर रहा है, तो कोई जौहरी प्रोग्राम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कोई सैंक्शंस को हटाने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कोई फिर अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से बातचीत की। जो टेक्निकल कमेटियाँ हैं वो बहरहाल अभी भी मुज़ाकराती अमल में अपना प्रोसेस जारी रखा हुआ है। लेकिन जो मरकज़ी जो क़यादत थी वो तमाम के तमाम जो है वो अपने अपने मुल्कों को रवाना हो चुके हैं। ये 18 घंटे बड़े एहसास शिकन 18 घंटे थे, जिसमें हमने देखा कि मुज़ाकरात का जो अमल जो है वो बड़ी ऊंच नीच का शिकार रहा। और इस दौरान ट्रम्प ने एक बार फिर अपनी जो ज़ुबान है उस पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने वो कुछ बातें कर दी, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है वो डीरेल होते होते रह गया। क्योंकि हमने देखा कि जो पहला मरहला था वो बड़ी कामयाबी के साथ जारी था। तो ऐसे में दूसरे मरहले से पहले ट्रम्प साहब के जो है वो मुंह से वो बातें उगलना शुरू हो गई जो अमूमन ऐसे मौक़ों पर ट्रम्प अमूमन कहे जाते हैं, और वो समझते हैं कि इस तरह वो किसी प्रोग्राम को दबाव में लाते हैं, किसी मुखालिफ फरीक को दबाव में लाते हैं। ऐसा होता नहीं है। लेकिन ट्रम्प को अब ये कौन समझाए कि जब आप मुज़ाकरात के टेबल पे होते हैं तो फिर जो मुज़ाकरात कर रहे होते हैं उनको मौका देना चाहिए, ना कि आप अपनी कहानियाँ लाना शुरू कर दें। तो बहरहाल हुआ ये है कि ट्रम्प ने धमकियां दे दी और ईरान के वफद ने उसको बुरा मनाया। उसका बल्कि बुरा क्या मनाया, उन्होंने उसका शदीद तरीन रद्द अमल दे दिया। उन्होंने कहा कि हम भाई ऐसे मुज़ाकरात तो नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने मुज़ाकरात की जो अगला जो मरहला था उस मरहले में बैठने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बैठेंगे भाई, ये मुज़ाकरात चल रही हैं, धमकियाँ चल रही हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई जब तक जो है ये ट्रम्प जो है अपने मुंह को लगाम नहीं देते मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरा ये कि ट्रम्प को जो उन्होंने धमकियां दी है उसके ऊपर ईरान की जो वफ्द है, ईरान की जो टीम है, उसके से बराह रास्त माफ़ी मांगना पड़ेगी और उससे पहले हम मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। अब जो सालिस थे कतर और पाकिस्तान की जानिब से, वो परेशान, ईरान परेशान। इतनी जो मेहनत उन्होंने की है और अचानक से ट्रम्प ने दरमियान में रोला डाल दिया और उसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो तलपट होकर रह गया। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहीं और उस कोशिशों के नतीजे में मुज़ाकरात का अमल बहरहाल चलता रहा। डॉक्टर कालिबाफ ने फिर भी उन्होंने कहा कि यार ये देखिए जो ट्रम्प जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं, उनको अपनी ज़ुबान पर काबू पाना चाहिए। उनको पता ही नहीं है कि हमारी फ़ौज जो है वो किस हद तक अलर्ट बैठी हुई है। हम सिर्फ ये जो बातें नहीं करते, हम एक्शन करते हैं और हमारी फ़ौज जो है वो ट्रैगर पर हाथ दबा के बैठी हुई है। थोड़ी सी भी अगर तुम ये शरारतें करोगे तो फिर हम जो जवाब दे देंगे उसका अब तुम्हारे नस्लों तक पता चल जाएगा। यहाँ तक उन्होंने डॉक्टर कालिबाफ ने इस हवाले से धमकी दे दी। उधर से खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की जानिब से धमकी आ गई। उन्होंने कहा कि हम तैयार बैठे हैं, अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया इस दौरान जब हमारी जो आला क़यादत है वो जनवा के अंदर मौजूद है, फिर हम पूरे खित्ते के अंदर तुम्हारे लिए जीना हराम कर देंगे। अच्छा, अब ट्रम्प ने धमकी क्या दी? ट्रम्प ने धमकी दी कि भाई आप जो लुबनान के अंदर जो मुज़ाहमती तंजीम है उसको संभालें। उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉक्सी है, आप इसको संभालें, वरना फिर मैं जो है वो जिस तरह पिछले दफ़ा मैंने हमले किए थे उसी तरीके से मैं दोबारा हमले जारी रखूँगा। और दूसरी धमकी उन्होंने क्या दी कि आप अबनाए हुर्मुज़ को खोल दें, अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा आपने बंद किया हुआ खोल दें, वरना आप जनवा से वापस आपकी टीम वापस ईरान नहीं पहुंच सकेगी। ईरानियों ने कहा कि यार ये तो छोड़ दें, आपके अच्छे भी जो है वो ये नहीं कर सकते जो तुम धमकियां दे देते हो। अगर धमकियां देना होता तो ये इतनी कोशिशें करके मुज़ाकरात के टेबल पे ना आते। हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, आप धमकी दे देंगे तो हम इसकी कार्रवाई करेंगे। हम तो एक्शन के ऊपर बात करते हैं, हम धमकियों के ऊपर बात नहीं करते। हम अपनी ज़ुबान को ऐसे नहीं चलाते, हम ज़ुबान से बात नहीं करते। हम तो आपको तो हम इस हद तक समझ गए हैं, उन्होंने ये कहा कि हम आपको इस वक्त तक समझ गए हैं कि आपके बारे में हमें ये पता है कि आप सिर्फ जो है वो जो मिसाइल्स हैं उनकी ज़ुबान जानते हो और हमारे पास मौजूद है। बहरहाल अब मसला ये है कि मुज़ाकरात तो वहाँ पर हो गए
اور عباس اراغچی صاحب نے بھی اس حوالے سے انہوں نے ایک تو پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ مذاکرات میں پاکستان اور قطر کے ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے اندر کافی حد تک جو ہے ایک پیشرفت سامنے آئی ہے اور ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان میں سے کچھ کو اثاثے جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی مثبت بھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن منفی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جو جنگ بندی کے جو شکیں ہیں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جس طریقے سے جنگ بندی کا جو 14 نکات ہے اس میں جو ٹاپ پہ جو شک ہے وہ لبنان کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے, لیکن اسرائیل نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم ایسے کسی معاہدے کو نہیں مانتے ہیں, لہٰذا ہم حزب اللہ کے خلاف جو ہے وہ جنوبی لبنان کے اندر اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے. بلکہ ان کے جو اسرائیل کارز جو ہے وہ وزیر دفاع انہوں نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کے کسی معاہدے کو نہیں مانتے, لہٰذا ہم کارروائیاں جاری رکھیں گے. حزب اللہ نے بھی جوابی کارروائی کی دھمکی دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے ابھی جنگ روکی ہوئی ہے صرف یہ کہ ان مذاکرات کو ڈی ریل نہ کرنے کے حوالے سے, لیکن جب آپ کارروائی کریں گے, جب اسرائیل کارروائی کرے گا تو اس کا جواب اسرائیل کو برابر ملے گا. ابھی ہم نے دیکھا کہ اس دوران جب یہ مذاکرات چل بھی رہے ہیں, اس دوران اسرائیل کی جانب سے لبنان کے مختلف علاقوں پر, خاص طور پر جو جنوبی لبنان ہے وہاں پر حملے مسلسل کیے جاتے رہے ہیں. 12 افراد بھی گزشتہ روز شہید ہو گئے تھے اور مسلسل یہ حملے کیے جا رہے ہیں. اور اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو مزاحمتی تنظیم ہے اس کی بھی جوابی کارروائیاں جاری ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس دوران اسرائیلی فورسز کی جو کیجوالٹیز ہے ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے, بڑے پیمانے پر ان کی کیجوالٹیز ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ایک اندر ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں. جس طریقے سے اسرائیل کی جو فورسز کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو مزاحمتی تنظیم ہے اس کو ایلیمنیٹ کیا جا سکے, لیکن ان کی کارروائیاں جو ہیں وہ اسی طریقے سے بڑھتی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایران کے کہنے کے اوپر جنگ بندی کے لیے تیار ہیں, ہم ایک بھی گولی مارنے سے دور رہیں گے, لیکن اگر ہمارے اوپر جب آپ حملے کریں گے, ہمارے بچوں کو ماریں گے, ہمارے بزرگوں کو ماریں گے, ہمارے خواتین کو ماریں گے تو ہم پھر کارروائی کریں گے. اچھا, سوئٹزرلینڈ میں ایک اور کہانی ہو گئی. ایران کی جو ٹیم ہے اس نے جو ڈپلومیٹک ڈیفیٹ کی ہے نا امریکن جو وفد ہے, وہ بھی ایک بڑی زبردست قسم کی کہانی ہے. اب ہم نے دیکھا کہ مذاکراتی جو روم ہے وہاں پر اب سارے آ چکے ہیں, میزبان بھی آ چکے ہیں اور امریکی وفد بھی آ چکا ہے, اور امریکی وفد نے آیا وہاں پر بات چیت کی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایرانی وفد بھی آئے اور وہاں پر جو ہے کہ فوٹو سیشن بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ میڈیا ٹاک بھی ہو جائے. لیکن ایران کے وفد کی طرف سے اچانک سے عباس اراغچی صاحب آتے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ مین مرکزی جو ثالث ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں. پھر جو آپ نے سلسلہ دیکھا کہ جو ثالثین ہیں وہ اور امریکی ٹیم جو ہے وہ ٹاک کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر بیٹھ کے ایرانی وفد کا انتظار کیا جاتا ہے. اب ایرانی وفد بھی ہے ٹھیک ٹھاک انتظار کروا رہا ہے. یہ ڈپلومیٹک ٹیکٹکس ہوتے ہیں جب آپ کسی کے اوپر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں نا, جب آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں مذاکرات کے اندر تو پھر یہ ٹیکٹکس آتے ہیں. تو ایران کے وفد نے بھی یہی ٹیکٹکس استعمال کیا. ایک تو انہوں نے مشترکہ جو تصویر نکالنے سے صاف انکار کر دیا, اور دوسرے جو ہے امریکی وفد کو اتنا انتظار کرانا پڑا, اور ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا جے ڈی وینس کے کہ وہ اس انتظار کی جو جھنجھلاہٹ ہے وہ اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی, اور وہ ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ ایک طرح سے امریکہ کو نظر آ رہا تھا. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پورا ٹائم گین کرنے کے بعد ایران کی وفد جو ہے وہ مذاکراتی جو روم ہے اس کے اندر داخل ہو گیا. تو وہ بھی ایک الگ ہی منظر تھا کیونکہ ساری میڈیا ان کا شدت سے انتظار کر رہی تھی, اور فاتحانہ طور پر وہ اندر داخل ہو گئے اور اس کے بعد جا کر اپنے سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئے. تو یہ ایک ایسی ڈپلومیٹک فتح تھی ایران کے لیے جس نے امریکی جو وفد ہے اس کو زج کر کے رکھ دیا. اس کے ساتھ ساتھ اچھا ایک بڑی خبر جو ہے وہ خاص طور پر فلسطین کے محاذ سے آ رہی ہے, جہاں پر ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے
حملوں کے نتیجے میں اب ہم نے دیکھا کہ پورا غزہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے. غزہ کے میں کھنڈر بن گیا ہے. ایک ایسا علاقہ جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگز کا مرکز تھا, خوبصورت ترین ایک شہر تھا غزہ, جو ہے وہ اب کھنڈر بن گیا ہے. تو وہاں پر کیا صرف 1 لاکھ کے قریب ہی افراد شہید ہو چکے ہوں گے, یا پھر عام جو فلسطینی جو ہے اتھارٹی کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کوئی 50 سے 60 ہزار کے قریب جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. امریکہ کے ایک ایمبیسڈر ہیں, سابق سفیر ہیں, چیس فریمین, انہوں نے بڑا ہولناک قسم کا انکشاف کیا ہے. اب اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق کرانا ضروری ہے. بہرحال انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو تعداد ہے یہ صرف لاکھ یا 50,000 یا 60,000 کے قریب نہیں ہے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ انہوں نے تو جو اپنے جو دعویٰ کیا ہے اس کے مطابق 6,80,000 بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیلی فورسز ہیں یہ اس تمام جو ہلاکتیں ہیں ان کو چھپایا ہے, کیونکہ اگر یہ تعداد سامنے آ جائے تو پھر اسرائیل کے اوپر جس طریقے سے یہ جو نسل کشی ہے, جینوسائیڈ جس کو کہتے ہیں, اس کا الزام آ سکتا ہے اور وہ بڑی تباہی اسرائیل کے لیے آ سکتی ہے. لہٰذا اسرائیل نے یہ ساری جو کیجولٹیز ہوئی ہیں اس کو چھپا رہا ہے. بہرحال چیس فریمین کی اس کا یہ جو انکشاف ہے یا جو دعویٰ ہے اس کو آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے, کیونکہ جو غزہ کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ 50 سے 60 ہزار کے درمیان ہلاکتوں کا ذکر کرتا ہے, جبکہ زخمیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے. بہرحال اس کو میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے وہ اس کا دعویٰ ہے, یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے, اور وہ دعویٰ جو ہے پھر ان کے دعوے کو بھی آزاد ذرائع سے تصدیق کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر جو ہے وہ آخرکار کیوں مستعفی ہو گئے؟ ان کے اوپر آخر کیوں اتنا جو بوجھ پڑا ہوا تھا, ان کے اوپر دباؤ پڑا ہوا تھا کہ اس کو گھر جانا پڑا, اور جاتے ہوئے وہ بلکہ آبیدیدہ بھی ہو گئے, لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا اور چلے گئے گھر. وجہ کیا بنی؟ اس کے پیچھے بھی اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کیئر سٹارمر نے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھایا, فلسطین کا سفارت خانہ جو ہے وہ لندن میں کھلوایا, اور اس کے بعد سے اور جو فلسطینی جو مظاہرے ہو رہے تھے ان کے لیے کھلی چھوٹ دے دی برطانیہ کے اندر. اس کے بعد سے ان کے خلاف یہ کہا جا رہا کہ جو یہودی لابی تھی, اسرائیل کی جو لابی تھی, وہ بہت زیادہ سرگرم ہو گئی تھی, اور انہی کے دباؤ کی وجہ سے آخرکار وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا ہے. بہرحال یہ بھی ایک دعویٰ ہی ہے, اس کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہے. وہاں پر پولیٹیکل جو ایشوز تھے کیئر سٹارمر کے حوالے سے وہ اتنے سٹرونگ ہوئے تھے کہ آخرکار ان کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا. اچھا, یہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے جہاں پر ثالثی کا ایک بہترین کردار ادا کیا قطر کی جانب سے, لیکن قطر میں بھی ان کے جو راس العرفان کا جو ایل این جی کا جو مرکز ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا ایل این جی کا مرکز ہے, اس پہ ایک بڑا دھماکہ ہو گیا ہے, اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ پھر زیرو ہو گئی ہے. اس سے پہلے یاد ہوگا کہ جب ایران کے اوپر حملہ کیے جا رہے تھے 40 روزہ جنگ کے دوران, تو ایران نے جوابی کارروائی کی تھی, اور اس میں یہ جو راس العرفان کا جو ٹرمینل تھا وہ اس کو کافی نقصان پہنچا تھا, جس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا تھا. اب اس کی رینوویشن کے بعد, اس کو ریسٹرکچر کرنے کے بعد آخرکار دوبارہ سے اس کی پروڈکشن کی بحالی کے لیے اس کو دوبارہ سے اس کی سوئچ آن کیا گیا تھا, اور ایسے موقع پر یہ دوبارہ سے اس میں دھماکہ ہو گیا ہے. بہرحال اس کی تصدیق کی جانی باقی ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے کون ملوث ہے, کیونکہ قطر جو ہے وہ ایک بہترین ثالث کے طور پر پاکستان کے ساتھ ایک کردار ادا کر رہا ہے. لوزان لیگ کی جو سمٹ ہے اس میں, یعنی جنیوا کے اندر جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اس سمٹ کے اندر قطر کا جو کردار ہے بہت ہی اعلیٰ رہا ہے. کہیں اس کردار کی وجہ سے اس کو نشانہ تو نہیں بنایا گیا دشمن قوتوں کی جانب سے. ایک اور بڑی خبر ہے جس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد میں اس کو اختتام کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ چین کی جانب سے امریکہ کی جو ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں اس کے اوپر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں, اور یہ اقدام امریکہ کی جانب سے چینی جو ٹیکنالوجی فرمز ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگانے کے جواب میں کیا گیا ہے. اب چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی یہ ٹٹ فار ٹٹ جو سٹوری ہے وہ چل رہی ہے. حالانکہ گزشتہ جو مہینے جس طریقے سے ٹرمپ نے دورہ بھی کیا تھا
بیجنگ کا، اس کے باوجود بھی یہ جو کمپنیوں کے درمیان جو ہے جو تصادم ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی کمپنیوں کے درمیان جو تصادم ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ امریکہ چائنا کی جو کمپنیاں ہیں ان کے اوپر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے اور ان کے اوپر پابندیاں عائد کرتے جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اب چائنا کی جانب سے بھی امریکی جو ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہے۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی رشیا کی جانب سے کیف اور خارکیو سمیت مختلف علاقوں کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں، جس میں خاص طور پر جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی جو ایمونیشن کے ڈپوز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جبکہ جو یوکرین ہے اس کی جانب سے رشیا کے اندر ڈیپ انسائڈ رشیا حملے کیے جا رہے ہیں، ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر آئل جو فیسلٹیز ہے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔